अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज दो बड़े अहम सवालात पे हम बातचीत करेंगे। एक सवाल, पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जेल में जिस मुकदमे का ट्रायल हो रहा है उसकी तमाम दस्तावेजात यके बाद दीगरे एक एक करके सरकारी सतह पे लीक की जा रही हैं और उसके मंदरजात और तमाम इवन साइफर केस के अंदर जो उसके कोड थे वो भी सरकारी दस्तावेजात जो लीक की जा रही हैं उसके अंदर पब्लिक कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और इसमें जो साबिक सेक्रेटरी खारजा और जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद साहब, उनका 161 का स्टेटमेंट, और आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक प्राइम मिनिस्टर के, उनका जो 164 का स्टेटमेंट है उसके अंदर भी बाज़ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। तो इसका एक जायज़ा लेंगे। और दूसरा, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने के लिए 21 अक्टूबर उनकी तारीख मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया गया है। इब्तदाई हेयरिंग भी हुई है, नैब को नोटिस जारी कर दिए गए और इसके अलावा एहतसाब अदालत में भी एक हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब जो है वो इश्तिहारी करार दिए गए थे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी में कितनी कानूनी रुकावट बरकरार है या कितनी ख़त्म हो जाएगी, और उनकी वापसी के बाद पाकिस्तान की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, ये 2 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बातचीत करेंगे। अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें जो बुनियादी साइफर केस है उसके हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जहांगीर जदून साहब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी हैं, मारूफ वकील हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इसी तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली इजाज बुटर साहब भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे। बुटर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं। बुनियादी सवाल, जो 2 बड़े अहम बयानात सामने आए हैं, 161 का जो असद मजीद साहब का और 164 खास तौर के ऊपर आजम खान का, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आप बतौर वकील उनके इन दोनों बयानात को कैसे देखते हैं, और क्या वाकई इन बयानात के बाद साइफर केस के अंदर इमरान खान की सजा यकीनी दिखाई दे रही है? खालिद साहब, इस मुल्क में 18 माह के दौरान वो ड्रामे, मजाक और तमाशे किए गए कि शायद ही तारीख में ऐसे तमाशे किए गए। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पता नहीं किधर सोई हुई है। कम से कम एक एक किरदार पे 1000 फिल्में बनाई जा सकती हैं अगर सब किरदारों को इकट्ठा किया जाए। तो अगर आप साइफर केस को देख लें, बड़ा ही मुज़क्का खेज केस है। पहले इन सब के बयानात हैं कि जी ये पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, साइफर का कोई वजूद ही नहीं है। उसके बाद साइफर का वजूद भी हुआ, फिर मुकदमा भी कैसे बना दिया गया 15 अगस्त को, किस तरह खान साहब की उस केस में गिरफ्तारी डाली गई, ना हमें बताया गया, ना लीगल टीम पूरी को बताया गया, ना इमरान खान साहब को जब गिरफ्तारी डाली गई तो बताया गया जी गिरफ्तारी डाल दी गई। रिमांड जब उनका दिया गया वो बड़ा ही किसी भी प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना किया गया। उनकी रातों रात जो है वो उसमें जुडिशियल रिमांड अदालत की तरफ से कैसे दे दिया गया हमें तो नहीं पता। हमें एक प्रोग्राम में एक नून लीग के लीडर के थ्रू हमें पता चला कि जी उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है केसेस में। तो जुडिशियल रिमांड इमरान खान साहब के बगैर कैसे हो गया, अक्यूज की मौजूदगी के बगैर कैसे हो गया, ये तमाम सवालात के जवाब हमें ना दिए गए। और फिर 15 अगस्त को किस तरह उनको गिरफ्तार किया हुआ है, हम जाते हैं उनकी जमानत के लिए, कभी जो है वो प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है, कभी उनकी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कभी जजेस अपनी फैमिली मसरूफियात में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट जाते हैं तो अभी तक 2 महीने पूरे हो गए हैं कि इमरान खान साहब के उस केस को अभी तक जो है हमें जमानत का फैसला नहीं हुआ। हम नहीं कहते कि हमारे हक में करें, हम नहीं कहते, कम से कम फैसले जो है वो बर वक्त होने चाहिए। तो अभी तक आपको इल्म होगा कि 2 दिन पहले से हमारे तमाम दलाइल, इसमें तमाम लीगल और फैक्चुअल पॉइंट मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक उस पर फैसला महफूज है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हमने इस्तदा की कि इस केस का बंद कमरे की जो है वो समातें, बंद कमरे के दलाइल, बंद कमरे के फैसले और बंद कमरे की जो हेयरिंग्स है वो नहीं होनी चाहिए। इस केस में ओपन ट्रायल किया जाए ताकि अवाम को भी हकायक पहुंच सकें, आप मीडिया को भी इसके तमाम हकायक पहुंच सकें। लेकिन हमारी वो इस्तदा जो हमने अभी तक उसके ऊपर फैसले नहीं आ रहे। बुटर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब के पास एक बेसिक जो सवाल है,
دو بیانات لیک کیے گئے ہیں. یہ تمام کی تمام آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے, جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے, اور کہا جاتا ہے جی کہ کوئی بڑی سیکریسی ہے اس کے اندر, قومی سلامتی یا ملکی جو بڑے مفادات ہیں اس حوالے سے جو ہے کہ اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, لیکن دستاویزات جو ہے خود بخود جو ہے کہ وہ لیک کی جا رہی ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, کسی بھی اس قسم کے مقدمے میں 161 کا بیان کتنا اہم ہوتا ہے, 164 کا بیان کتنا اہم ہوتا ہے, اور خاص طور کے اوپر 164 کا جو بیان ہوتا ہے, اعظم خان صاحب کیونکہ لاپتہ رہے تھے, مسنگ تھے, اچانک وہ برآمد ہوئے اور یہ پتہ چلا کہ ان کا 164 کا سٹیٹمنٹ ہو بھی گیا ہے. تو ان حالات میں اس بیان کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہوگی جدون صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میں 164 پہ تو بہت عرصہ پہلے جب بیان ہوا تھا اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں مختلف چینلز پہ کہ ایک بندہ اگر آپ نے غائب کیا ہوا ہے اس کی 164 کی اسٹیٹمنٹ کراتے ہیں تو اس کی قانون کی نظر میں جو وقت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور اس کے باوجود جب تک اگر ملزم کے خلاف دیا ہے تو ملزم کا ہونا, اس کو کراس ایگزامن کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب جتنے بھی یہ لیکونے انہوں نے گنوائے ہیں اس کا بینیفیشری جو ہے وہ ہمیشہ ایکیوز ہوتا ہے, کیونکہ دیکھو جو پروسیکیوشن ہے اس نے کیس کرمنل کیس جو ہوتا ہے بیہانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ ایک بندے کو آپ قید کرنا چاہتے ہیں, ایک بندے کو کنوکشن اگر دینا چاہتے ہیں آپ, یا اس کی لبرٹی کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں, تو جو بھی پروسیکیوشن ہوتی ہے, یہ سٹل جورسپروڈنس ہے آل اوور دا ورلڈ ان پاکستان ایز ویل, کہ آپ اس کا جو کیس ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ بنائیں گے, کسی کو بھی ایک آرڈینری پرسن کو بھی کوئی شک نہ ہو, اس کے بعد اس کو آپ سزا دیں کہ آپ نے سزا دینا ہے. تو یہ تو مطلب ایک سٹینڈرڈ ہے پروسیکیوشن کا, کرمنل لا جو جسٹس سسٹم ہے اور جو ابھی تک جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے. تو اگر یہ میرے حال میں اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو ان کو اس کیس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی تو جو بھی کوئی شک و شبہ ہوتا ہے کرمنل لا میں یا کرمنل کیس کے اندر کسی پارٹیکولر کیس, اس کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے. تو اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یا ہونے والی ہیں تو یہ پروسیکیوشن کے لیے ڈیمیجنگ ہے, اور پروسیکیوشن کو نہیں بلکہ ایکیوز کو فائدہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی بھی جگہ اگر پروسیکیوشن کے کیس میں ڈینٹ ہوگا تو اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا. اچھا, اسد مجید صاحب کا جو 161 کا سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہی کہہ رہے ہیں کہ سائفر روٹین کا معاملہ ہوتا ہے اور مذکورہ سائفر میں لفظ جو دھمکی یا سازش نہیں لکھا گیا تھا, اور اسلام آباد میں جو پولیٹیکل لیول کے اوپر جو ہے کہ یہ اس کے معنی اخذ کیے گئے, اور پھر وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد واشنگٹن میں احتجاجی مراسلہ دیا جائے, یہ میں نے سجیسٹ کیا تھا. اور وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کے معاملے میں جس انداز میں ڈیل کیا گیا, وہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے ہمارے ڈپلومیسی کے اندر, اور جو سفارتی رپورٹنگ کلچر ہے اس کے اوپر منفی اثرات یا انڈرمائن اس کو ہو سکتا ہے اس سے. تو یہ بیان جو ہے کہ 161 کا ہے, یہ کتنا اہم ہے, اور اس کیس کے اندر کیا یہ معاملت اس میں ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا؟ جی, انہوں نے گواہان کی لسٹ جو پیش کی ہے, میرے حال میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن جو میڈیا میں آیا ہے کہ 28 جو ہے وٹنسز ہیں. اب ان کو سب کو کراس ایگزامن کرنا, پہلے ایگزامن چیف کرنا, یہ بڑا لینتھی پروسیس ہے, اور اگر جتنے گواہان ہیں ان کی آپس میں سٹیٹمنٹ کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, تو اس کا فائدہ بھی ملزم کو ہوگا. دیکھیں نا, اگر کیس آپ پہ اگر کسی نہیں بنتا تو آپ بنا دیتے ہیں, تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی ملزم کو ہوتا ہے. ابھی آپ نے نواز شریف کی بات کی, اب مجھے بتائیں, ابھی آپ بات کریں گے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اب جو فائدہ ہوگا اگر کیس آپ نے ویک بنایا تو ملزم کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر دوسری میں ایک بات کر دوں پھر میں وہ وائنڈ اپ کروں اس کا. دیکھیں سیکرٹ کا انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی تھی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اور میرے حال میں ملزم جو بھی ہو, whoever he is, انڈر آرٹیکل 10A اس کا فیئر ٹرائل جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو اگر فنڈامنٹل رائٹ جو فیئر ٹرائل کا ڈینائی کریں گے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا, اور پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ خراب ہوگا. بھٹو صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم اگین اس چیز کے اوپر اگر 164 کے جائزہ لیں, اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ بھی ہے 2017 کا, اس میں دسمبر کے اندر ہیئرنگ ہوئی اور پھر اس کا فیصلہ غالباً 2018 میں آ گیا تھا, جس میں جسٹس مشاہر عالم صاحب تھے, جسٹس قاضی فائزیسا صاحب تھے, جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل صاحب تھے. اور اس میں جو دفعہ 164 کا بیان ہے, خاص یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو دفعہ 164 کا بیان تھا, آپ کو یاد ہوگا منی لانڈرنگ کیس کے اندر, یہ اس سے متعلق پٹیشن تھی اور 2017 کی. اور اس میں انہوں نے کہ جو پیرا 31 بڑا اہم ہے اس کے اندر, جب یہ کہا گیا کہ دفعہ 164 کا بیان
मुलजिम के सामने रिकॉर्ड करना लाजिम होगा और मुलजिम को क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरा की भी उसमें पूरा पूरा हक दिया जाएगा। और अगर इसहाक डार साहब का बयान देखा जाए जो शरीफ फैमिली के खिलाफ था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने उनके लिए मदद की है, मामलत की और वो करते रहे हैं। तो उसमें क्योंकि जिरा होनी चाहिए थी और ये बयान रिकॉर्ड भी जब किया गया था वो एक्यूज की मौजूदगी में होना चाहिए था, तो ये नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसको सेट असाइड कर दिया था। अब आजम खान साहब का मामला अगर हम देखें तो ये भी वो मिसिंग पर्सनस के अंदर थे, उनका केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, उनकी फैमिली उनको तलाश कर रही थी और फिर यकायक वो सामने आते हैं, उनका बयान भी आता है। वो इसमें अगर ये जो क्राइटेरिया है ये नहीं इसके अंदर नजर आ रहा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का फिर मकसद क्या हो सकता है, क्या इंप्रेशन क्रिएट करना है? जी देखें खालिद भाई, 164 की जो स्टेटमेंट के कंटेंट्स देखे हैं और जो फौजदारी कानून में है और जो फैसले के भी कंटेंट्स देखें, तो हमें अब समझ आती है कि कैसे आजम खान साहब कैसे गिरफ्तार हुए, कैसे अगवा हुए, कैसे वो एकदम जाके, अब हमें नहीं बताया गया कि वो कब मजिस्ट्रेट के पास गए, वो कब मजिस्ट्रेट के पास उनको खुद गए या उनको कोई लेके गया। अगर वो किसी मजिस्ट्रेट के पास गए तो वो कौन सा मजिस्ट्रेट था, वो इस्लामाबाद का कौन सा मजिस्ट्रेट था जिधर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। तो फिर अक्यूज जो है वो आया कि उनके सामने थे जिनके खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अक्यूज के वकील उनके सामने थे या नहीं थे, ये तमाम सवालात जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखें, इन्होंने उनकी 164 की स्टेटमेंट दे के सरकार ने अपना केस खुद खराब कर लिया। FIR के अब जब कॉन्टेंट देखते हैं तो उसमें ये बतौर मुल्ज़म इनको बनाया हुआ है कि सारी प्लानिंग जो है वो बनी गाला में हुई और उसके बाद खान साहब ने शायद इनको कहा कि ये इसको कैसे ट्विस्ट करना है और पॉलिटिकल मकासद के लिए कैसे इन्होंने कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई और बताया गया कि कैसे हमने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब उनको गवाह बना के सरकार ने, तो हम समझते हैं कि हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया, अपना केस खुद खराब कर दिया। बाकी रही बात अगर 161 की स्टेटमेंट है, 164 की स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल गवाहान आए ट्रायल में, जब ट्रायल चलेगा तो उसमें अपने बयानात रिकॉर्ड करें आके उधर भी, और उसके बाद जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरह इन्होंने तमाम को जबरदस्ती बयानात दिलवाए और जबरदस्ती के बयानात जब अदालत के सामने हकीकत खुलेगी तो एक नया ही कथा खुल जाएगा। भुट्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आजम खान साहब के बयान के अंदर एक और चीज बड़ी, एक डेट का सीक्वेंस दिया गया है कि 9 मार्च 2022 को उन्होंने ये जो कॉपी थी वो प्राइम मिनिस्टर को फराहम की। उसके बाद 28 मार्च को बनी गाला में इजलास हुआ, 30 मार्च को काबीना का खसूसी इजलास हुआ, 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। अब वो पहले ये कभी चीज़ पब्लिक में सामने नहीं आई थी कि वो मिसिंग है, लापता है या गुम है वो साइफर। इवन 31 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग थी, फिर 1 अप्रैल में हुई थी, 22 अप्रैल को जो शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुई थी। अब ये आजम खान साहब ने अपने स्टेटमेंट के अंदर जो एक उस नैरेटिव को स्टैब्लिश किया है कि इन 3 मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर हाउस की कॉपी नहीं थी बल्कि फॉरेन ऑफिस की जो कॉपी थी उसको पढ़कर उसका मफहूम बताया गया। इसको किस नजर से देख रहे हैं आप? लेकिन ये तमाम सवालात हमारे ज़हन में भी हैं, ये तमाम सवालात आजम खान साहब से ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जरूर पूछे जाएंगे कि बताया जाए कि आप किस तरह जो सरकार ने इल्जाम लगाया कि किस तरह आप उस मीटिंग का भी हिस्सा थे, उस तरह उस मीटिंग का भी हिस्सा थे, और कैसे एक फॉरेन इंटरवेंशन पाकिस्तान में होती है और इमरान खान साहब जो अपने हलफ की पासदारी करते हैं कि जो एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हलफ लिया हुआ है, उस हलफ का हिस्सा है कि उन्होंने अपनी कौम को हकायक बताने हैं, तो वो अपनी कौम को फॉरेन इंटरवेंशन का बताते हैं जो हम हाई कोर्ट में भी बता चुके हैं। तो उन पर 60 का मुकदमा कर दिया जाता है। तो बताया जाए कि फिर ये कौम को हकायक कौन बताएगा कि भाई आपके खिलाफ एक गैर मुल्की ताकत जो है वो मुदाखलत कर रही है। तो फिर या तो फिर बताया जाए कि चीफ जस्टिस बताएगा या कोई किसी इदारे का सरबराह बताएगा कि जी इस तरह फॉरेन इंटरवेंशन का बताया। प्राइम मिनिस्टर का हक है, हलफ की पासदारी करते हुए उन्होंने ही कौम को हकायक से आगाह करना था कि किस तरह गैर मुल्की मुदाखलत की गई। तो ये केस ही बता दे खुद, जब इसका ट्रायल होगा और बाकायदा तौर पे एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, तो बड़ा ही मजा का केस है। दुनिया
ہم اپنی پوری دنیا کو کیا اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اس طرح کہ ہم اپنے غیر ملکی جو ہے وہ انٹروینشن کی جاتی ہے تو ہم اپنے ہی پرائم منسٹر کو, اپنے ہی فارن منسٹر کو ادھر جو ہے بند کر دیتے ہیں. تو یہ انصاف کا دوہرا معیار بند ہونا چاہیے. ایک چیز اور اس بیان کے اندر جو ایک پولیٹیکل نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے, اور اس میں دو جملے جو اور بڑے اہم ہیں اعظم خان کے کہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس لیے یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کا فیصلہ کیا کہ آرم فورسز کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے تاکہ وہ عدم اعتماد سے ان کو سپورٹ کریں اور ان سے بچایا جا سکے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ عمران خان صاحب نے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کو یہ ہدایات دی کہ وہ غیر آئینی طور کے اوپر رولنگ دیں, اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ورڈ جو اس کے اندر یوز کیا گیا ہے. تو یہ جو تمام نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سٹوریز ہیں جو انہوں نے خود بنائی آپ کے سامنے, کس طرح جو ہے وہ تماشا اور مذاق بنایا ہوا ہے کہ کسی سے بھی آپ کچھ بھی بیان دلوا سکتے ہیں. اسی طرح یہ 28 گواہان کے جو بیان لگائے گئے ہیں وہ بالکل اسی طرح بائی فورس ان سے یہ بیانات لیے گئے اور ان سے سائن کروائے گئے. جب تب پتہ چلے گا جب یہ عدالتوں میں خود آ کے جو گواہی دیں گے اور اس پہ کراس ایگزامینیشن جرا ہوگی, کراس ایگزامینیشن ہوگی, تو پھر پتہ چلے گا یہ سارے بیانات خود ساختہ کانکٹڈ انہوں نے ساری سٹوری بنائی ہوئی ہے. اس کا جو ہے پراپرلی آپریشن عدالتوں میں ہوگا. دو کوشچن اور میرے ذہن میں آ رہے ہیں اور ویری کوئکلی میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں. ایک تو اسد مجید صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جنہوں نے کہا کہ جس انداز کے اندر اسلام آباد میں اس سائفر کو ڈیل کیا گیا اس سے ایک تو جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ان کا ڈپلومیٹک اس کو انڈرمائن کیا گیا, اور دوسرا جو ڈپلومیٹک کریڈیبلٹی ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا, اور پھر جو سفارتی رپورٹنگ کا کلچر ہے اس کے لیے نیگیٹو اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس پہ کتنا وزن ہے اس بیان میں؟ کوئی وزن نہیں ہے اس بیان کا, کوئی فرق نہیں پڑا. یہ تو خوددار قومیں جو ہیں وہ اپنی قوم کو جو ہے خوددار لیڈر اور اپنی قوم کو سارے حقائق ضرور بتاتے ہوتے ہیں. ان کے تمام بیانات کی کسی طرح بھی قانونی طور پہ, اور یہ بالکل ایک میڈیا ٹرائل ضرور انہوں نے ایک بنا لیا. ان کی عدالتوں میں ان تمام بیانات کی قانون کی نظر میں باقی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آخری سوال بھٹو صاحب بڑا کوئکلی آپ سے رسپونڈ چاہوں گا کہ ابھی تک اس سائفر کے جو کوڈز ہیں یا وہ لیک نہیں ہوئے تھے. پہلے کبھی ایک بیانیہ ضرور تھا, لیکن جیسے جیسے ڈاکومنٹس لیک ہو رہے ہیں خود حکومتی سرکل سے اس کے اندر کوڈز کا بھی ذکر آ رہا ہے. تو بطور وکیل قانون دان یہ جو آفیشیل کوڈز بھی اب ایکسپوز ہو رہے ہیں, ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تمام وہ حقائق جو ہے وہ عدالتوں میں بھی بتاتے ہیں. یہ تمام حقائق جو سائفر میں تھے وہ ان تمام بیانات میں بھی اٹیچ کرتے ہیں. جو ان کے وکلاء کی طرف سے, پروسیکیوٹرز کی طرف سے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ تمام حقائق عدالتوں میں سارے بتائے جاتے ہیں. تو پھر ان سب پہ مقدمات کریں. پھر عمران خان صاحب پہ اگر ریٹینشن آف سائفر کا مقدمہ بنا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کے پاس تو زیادہ دنوں کے لیے مقدمہ, زیادہ ٹائم کے لیے سائفر تھا, ان پہ کیوں مقدمہ نہیں کیا گیا؟ تو یہ تمام سوالات بیسیکلی انہوں نے وہ ایک ساری جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سارے ڈرامے. دیکھیں عمران خان صاحب پہ انہوں نے 200 سے زائد مقدمات بنائے, ان میں کوئی ان کا رول نہیں ہے. ان پہ بغاوت, غداری, دہشت گردی, فورن فنڈنگ, توشہ خانہ, سائفر اور توہین جج, توہین الیکشن کمیشن کے تمام مقدمات بنائے. ان میں کوئی رول کیا ہے؟ جب عدالتوں کے پاس ان کے زیادہ عدالتوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بے قصور ہے. باقی تمام 200 سے زائد جو انہوں نے مقدمات بنائے ان کی طرح سائفر بھی جو ہے وہ بے بنیاد فرضی. بہت شکریہ علی اعجاز بھٹو نے ہمارے ساتھ بات کر. اس سے پہلے جہانگیر جدون صاحب بھی تھے. پاکستان کے اندر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق پرائم منسٹر کے خلاف سائفر کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان میں نواز شریف صاحب کی واپسی اور سیاست میں ان کا عمل دخل اور سیاست کس رخ اختیار کرے گی اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کریں گے پاکستان کی کچھ سیاست کے بارے میں. میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آنے کے لیے تیار ہیں. 21 اکتوبر کی تاریخ مقرر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور احتساب کورٹ کے اندر حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہیں. اور اس سلسلے میں پاکستان میں سیاست ہونے کیا جا رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سیاست کے اندر اثرات کیا ہوں گے,
الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے کب ہوں گے، یہ تمام معاملات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی دھواندار قسم کی آج تقریر کی ہے کراچی میں، اور اس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے معاملات نہیں چلائے جا سکتے، اور اگر کسی نے ملک کو چلانا ہے یا کردار ادا کرنا ہے تو پاکستان میں آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ مفاہمت کی بات کی ہے، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی سیاسی گنجائش کی بات کی تھی۔ تو یہ مفاہمت کی ایک بازگشت بھی اس وقت پاکستان میں سنائی دے رہی ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اسی مفاہمتی پیکج کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ تو اس سے بات چیت کریں گے ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب، جو سابق وزیر اطلاعات پنجاب بھی رہے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے اس وقت سینئر رہنما اور ترجمان بھی ہیں، انہوں نے جوائن کیا۔ چوہان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس گھوڑے پر سوار ہو کر وطن واپس آ رہے ہیں جس گھوڑے پر آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی بھی سوار ہے۔ تو اس تاثر سے کس حد تک آپ جو ہے ایگری کرتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کو آپ اور آپ کی جماعت کس انداز میں دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی پرسپشن اور آپ کے استدلال اور آپ کی منطق کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اسی گھوڑے کے اوپر چیئرمین تحریک انصاف بھی سوار ہوئے تھے، اور اسی گھوڑے پہ تحریک انصاف بھی سوار ہو کے برس اقتدار آئی تھی، اور پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی اقتدار میں آئی تھی، پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر کاف لیگ بھی اقتدار میں آئی تھی، اور پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ساری جناب قیادتیں وہ اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر جناب سفر کرتی رہی ہیں، اگر آپ کے استدلال کو مان لیا جائے۔ نہیں، ویسے تاریخی حقائق بھی یہی ہیں، میرا استدلال نہیں، تاریخی حقائق بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ جی اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے، بالکل ان کا رائٹ ہے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں، اور میں پچھلے 5 مہینوں سے جب سے جناب تحریک انصاف کا ڈسپلن یا ان کی عقیدت کی جناب اینک اتری ہے، اس وقت سے اب حق سچ ایک بات کر رہا ہوں کہ پاناما کا جو ڈرامہ تھا اس میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور وہ صریحاً ظلم تھا، وہ صریحاً ایک جناب میں سمجھتا ہوں ایک بے ڈھنگا اور بے تکا قسم کا کیس کیا گیا، اور پھر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی اور اس کی خاص قیادت اور خاندان کو جناب وکٹمائز کر کے اس کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا۔ تو اب اگر وہ آتے ہیں تو جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کا سامنا کر کے ایک گریسفلی وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو قانون کے دائرے کے اندر اگر ان کی کوئی بھی غلطیاں ہیں، سپوز چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ان کی غلطیاں اور بلنڈرز یہ ہے کہ انہوں نے 1.5 سال پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI اور پاکستان کی عدالتیں، ان کے خلاف پاکستان کی عوام کو اور اپنے کارکنان کو منظم کیا، اور اس کا پھر ایک اینڈ رزلٹ 9 مئی کو نکلا جس سے پورا پاکستان ہل گیا اور پاکستان کی جناب ریاست کی اور اداروں کی چولیں ہلا دی گئی۔ اب اس کی سزا بالکل، اگر آپ رول آف لا کہتے ہیں تو پھر رول آف لا کے تحت اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو پراپر طریقے سے پولیٹیکل جناب سرکل کے اندر کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جو قیادت یا جو پارٹی آپ کی ریاست کے خلاف یا ملک اور قوم کی جناب بنیادی جناب ایجنڈے کے خلاف اگر کوئی عمل پیرا ہوتی ہے تو پھر اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ان کو کوئی سزا مل۔ چوہان صاحب، 2 چیزیں ہیں، میں اپنی تھوڑی سی سیاسی جو ہے کہ آپ کہہ لیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی پاکستان کی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں نا، فاطمہ جناح کے بارے میں بھی کہا گیا جی کہ وہ شاید کسی ملک دشمن ایجنڈے پہ چل رہی ہیں، پھر بعد میں ہم نے معذرت بھی کی، یہی ہم نے بھٹو صاحب کے بارے میں، یہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں، یہی نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی بیانیہ بنا کہ مودی کا یار، اور پھر یہ ساری چیزیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں جو تسلسل کے ساتھ، جیسے ہر پارٹی لیڈر یا ہر پارٹی گھوڑے پر سوار ہو کے آئی ہے نا، ایسے یہی ہر لیڈر کو ہم نے غدار بھی کہا ہے، ہر پرائم منسٹر کو ہم نے 2.5 سال 3 سال کے بعد گھر بھی بھیجا ہے۔
لیکن کوئی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. یہ جو کلچر ہے کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ خرابی کچھ اور بھی ہے. صرف اور صرف سیاسی جماعتیں یا سیاسی قائدین سارے بددیانت، سارے ہی غدار یا سارے ہی تو دشمن نہیں ہو سکتے نا. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم بھی سیاست کے طالب علم ہیں اور 44 سال سے جو ہے نا اس سیاست کی تاریخ کا ایک حصہ ہے پاکستان کے اندر. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جتنے لوگوں کا آپ نے الزام بات کی ہے 100% درست کہی ہے، لیکن اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک جو تاریخ چیئرمین تحریک انصاف نے رقم کی ہے نا، ایسی تاریخ پاکستان کی کسی لیڈرشپ نے جناب مرتب نہیں کی. یہاں پر سارے اترے ہیں. یہاں پر نواز شریف صاحب 3 دفعہ اترے ہیں وزارت عظمیٰ سے. یہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ اتری ہیں. یہاں پہ ظفر اللہ جمالی صاحب اترے ہیں. یہاں پہ یوسف زئی گیلانی صاحب اترے ہیں. یہاں پر کئی وزرائے اعظم اترے ہیں. لیکن ان وزرائے اعظم نے اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اترنے کا دکھ اپنے دل میں لے کر اس کا بدلہ پوری اجتماعیت اور پوری ریاست سے جس بروٹلی اور ہارشلی طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف نے لیا، جو آپ ساری دنیا کا آنکھوں دیکھا ہے، وہ کسی اور نے اس انداز سے نہیں کیا. ریاست کے دستوں گریباں کوئی اور لیڈرشپ نہیں ہوئی. اداروں کی جناب گریبان کو چاک کسی اور لیڈرشپ نے اس انداز سے نہیں کیا. ہاں اپنی تقریروں کے اندر 1 یا 2 جنرلوں کو کہ جناب مورد الزام ٹھہرانا یا ان کو لان تان کرنا اس حد تک رہے، لیکن پریکٹیکلی کسی نے اداروں کا عدالتوں کا گریبان نہیں پکڑا. جو صاحب ذوالفقار بنی پاکستان میں پوری بات کر لوں. جی میں پوری بات کر لوں. یہاں پر جناب پوری پاکستانی قوم نے اور ہم نے خود یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، بھگتا بھی اور استعمال بھی ہوئے کہ ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دیا جاتا ہے. اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اپنی بیوی کی گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ پوری ریاست کو، پارٹی کارکنان کو پیٹرول بم بنانے سے لے کے، ریاست سے ٹکرانے سے لے کے، رینجر سے ٹکرانے سے لے کے، فوج سے ٹکرانے سے لے کے، پولیس سے ٹکرانے تک کا ایک ماحول گرم کیا جاتا ہے. اور پھر لا لیسنس اور خون ریزی کا ایک بازار گرم کیا جاتا ہے 6 7 8 ماہ مسلسل. صرف ایک گرفتاری چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی ایک سیولائز معاشرے کے اندر اگر آپ کے اوپر جھوٹا پرچہ بھی ہوگا، جھوٹی ایف آئی آر بھی ہوگی، جھوٹا الزام بھی ہوگا، اس کو ایک ہمبل، پولائٹ اور گریسفلی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون کا سامنا کرتے ہوئے جناب فیس کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر پوری ریاست اور ریاستی اداروں کو، کیونکہ ایک ایجنڈا تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے عالمی ملک دشمن طاقتوں نے کس طریقے سے اسرائیل جناب سلامتی کونسل کی جناب فورم کے اوپر جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں جس کو رائٹ ہی حاصل نہیں ہے وہ جس طریقے سے سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ سارے کا سارا پوری پاکستانی کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. اچھا نہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھیں، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں الذوالفقار نامی تنظیم بھی تھی اور اس نے جو سرگرمیاں کی وہ بھی کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت ڈان لیکس ہوا اور پھر ایسی چیزیں بھی آئیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف انڈیا نے بطور ثبوت پیش کیے، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے یہ تاریخ کے تسلسل کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اور یہ ہم سیاست کا جبر کہیں یا تاریخ کا جبر کہیں کہ سیاسی قیادتوں نے ہی سیاسی قیادتوں کے خلاف اس بیانیوں کو بڑھ چڑھ کر اتنا پروموٹ کیا جتنا شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اور پھر ہم نے تاریخ میں چند سال بعد ہی پھر اپنے آپ کو رجوع کیا اور ہم نے قومی سطح کے اوپر، ابھی ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا، ابھی ہم کہتے ہیں محترمہ فاطمہ جناح کے جنازے پر شیلنگ کی گئی، اس وقت ہم کہتے تھے بالکل ٹھیک ہوا. ابھی ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے تھا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اس قسم کے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ شاید کہیں آگے چل کر پھر ہمیں احساس ہو کہ نہیں، ہم ایک دو پھر جو ہے تاریخ کے ایسے موڑ پر ہیں کہ جہاں پہ ہم نے سیاسی مفادات کو ذرا زیادہ ترجیح دی اور پھر ہمیں سوچ سمجھ کے اس سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا جس کا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھو بات سنو، میں ابھی ان چیزوں کے اوپر آتا ہی نہیں کہ جناب چیئرمین تحریک انصاف کے نظریات جو تھے وہ ملک دشمن طاقتوں کے جناب طے شدہ تھے یا ملک دشمن طاقتوں کی طرف سے دیا گیا ایجنڈا تھا یا پلان تھا. میں تو ابھی پریکٹیکل جو امپلیمنٹیشن ہوئی 1.5 سال ریاست سے ٹکرانے کا، فوج سے ٹکرانے کا، فوج کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کا، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا جو ایجنڈا تھا،
وہ ایجنڈا تو ساری دنیا کو سمجھ آیا. اور پھر امریکہ سے آزادی کے نام پہ ہم تو بیچ میں تھے نا, ہم نے تو آنکھوں دیکھا ہے نا. آپ تو باہر سے بیٹھ کے ایز اے اسپیکٹیٹر ساری چیزیں دیکھ رہے تھے, ہم تو اندر بیٹھے تھے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمیں شروع میں پہلا 1.5-2-3 مہینے ایموشنلائز کیا, ہمیں جذبات کے برج خلیفہ کے اوپر چڑھایا گیا, امریکہ کے خلاف آزادی, امریکہ سے آزادی, امریکہ سے آزادی. لیکن پھر دیکھا کہ 2 مہینے گزرنے کے بعد وہی امریکہ کی آزادی پہلے 2-3 جنرلوں تک آئی, جنرل باجوہ, جناب دائیں بائیں, اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری فوج کے خلاف ایک نفرت اور ایک بغاوت, ڈلٹی ہیری, میر جعفر, میر صادق, غدار اور کیا جناب. لیکن جب جی آئی ٹی کے سامنے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ڈلٹی ہیری نے کروایا ہے, آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ فوج نے کروایا ہے, تو آپ کھسیانی بلی کے ساتھ جناب کھمبا نوچتے ہوئے کہیں کہ جناب میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے, مجھے دائیں بائیں سے لوگ بتاتے تھے کہ جناب یہ چیز ایسی ہے. اور آپ دائیں بائیں کے بتانے کے اوپر آپ نے پوری ملک کی عزت, پورے ملک کا وقار, پوری اس فوج کا وقار کہ جو آج سے 5 دن پہلے عالمی فوجی مقابلے کے اندر دوسری پوزیشن لے رہی ہے, جو فوج جو پوری دنیا کے اندر اپنی پروفیشنلزم کے اوپر, اپنی بہادری کے اوپر, اپنی ڈگنیٹی کے اوپر ٹاپ 5 فوجوں میں جس کا شمار ہوتا ہے, آپ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دیا ایک مفروضے کے اوپر. اور آپ نے اوپنلی بات میں کہا جی میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے, لیکن آپ نے صبح دوپہر شام فوج کے خلاف اسی استدلال کے اوپر نفرت پیدا کی کہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ, مجھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں, مجھے زہر دینا چاہتے ہیں, مجھے فلاں بندہ ہائر کر لیا مارنے کے لیے. تو بھائی یہ کیا ہے, آپ مجھے بتائیں نا. چوہان صاحب, جس ملک کے اندر 2 پرائم منسٹرز کا مرڈر ہوا ہو, لیاقت باغ کے اندر ہم نے دیکھا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنی, لیاقت علی خان بھی گولی کا نشانہ بنے, ذوالفقار علی بھٹو بھی, اب عدالتی قتل ہم کہتے ہیں, ان کو نشانہ بنے. اور ہمارے یہاں بے شمار ایسے سیاسی واقعات ہیں وہاں پہ اس قسم کے خدشات یا اظہار تو ہوتے ہی رہتے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے وہ ایک چیز اور یہ ہے کہ ہم نے آئی جی پنجاب کی ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی 9 مئی کے بعد. جیو فینسنگ میں انہوں نے تمام فون نمبرز, تمام سیاسی قائدین کے چہرے تک بھی رکھے ہوئے تھے. 34 افراد تھے جن کو کہا گیا تھا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں شامل تھے. اب ان میں سے جتنے بھی اور ایون باقی شہروں کے اندر بھی انہوں نے جو جیو فینسنگ کی اور جن کو نامزد کیا, وہ جتنے بھی پکڑے جاتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ آئی پی پی میں ہی کیوں جاتے ہیں, وہ اور ان کے لیے کیوں آپشن نہیں کھلے جاتے؟ تو یہ بھی بہت سے سوالات پیدا کرتی ہیں چیزیں. فواد چودھری تو آئی پی پی میں نہیں آیا, وہ تو بالکل الگ ہی ہو گئے نا, الگ ہو گئے. میری بات سن لیں, میں وہ لاہور میں جو 34 بندوں کی تصویروں کی بات, سوال پوچھے جواب سن لیں نا میری. صداقت عباسی تو نہیں آیا آئی پی پی میں, عثمان ڈار تو آئی پی پی میں نہیں آیا, تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آیا وہ آئی پی پی میں آ گیا؟ پہلی چیز. دوسری چیز, اگر آئی پی پی میں آ بھی گیا تو یہ ان کے ایک کامن پچھلا کوئی 12 سال, کوئی 10 سال, کوئی 15 سال, کوئی 20 سال, کوئی 22 سال سے اس پولیٹیکل پارٹی جس کا نام تحریک انصاف ہے, وہاں پر اگلے قربانیاں دے رہے تھے اپنی جان مال کی اور عزت کی اور ہر چیز کی. اگر وہ وہاں سے نکل کر ایک کسی ایسی پولیٹیکل پارٹی کے جہاں پہ 99.9% اسی تحریک انصاف کے افراد بھی موجود ہوں گے, تو ان کی پریفرنس یہی ہوتی ہے. جس طرح میں نظریاتی طور پہ کبھی بھی شاید باقی پولیٹیکل پارٹیز کو میں ایبزارب نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو میں ایبزارب کر سکتا تھا اگر تحریک انصاف کے 17 سال قربانیاں دی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی, اور خصوصاً نون لیگ کی. ہر قسم کی فسطائیت ان کی, 10 سال کی صوبائی حکومت, ان کی وفاقی حکومت, ہر گنڈا گردی بدماشی ہم نے جھیلی, مارے کھائیں, جیلیں کاٹی, ہر قسم کی قربانی دی. تو جناب ہمارے لیے اگر آئی پی پی ایک آپشن ہے تو اس پہ کیا اتنا جیسے کہتے ہیں انہونی بات تو کوئی نہیں. ایک آخری چیز چوہان صاحب بتائیں کہ الیکشن آپ کو کب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ڈیلے ہوں گے یا جنوری فروری میں آپ سمجھتے ہیں ہو جائیں گے, یا سمجھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مزید آگے چلے گا؟ میں پچھلے 1.5 مہینے 2 مہینے سے ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے, میں آپ کے پروگرام میں بھی رکھ دوں. اگر تو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ جو $50 ارب سے لے کے کوئی $100 ارب کے درمیان کا
पाकिस्तान की इकोनॉमी की रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मनीर की क़यादत और उनकी डिप्लोमेसी की वजह से जो एक इनिशिएट हुआ है, अगर तो वो स्टार्ट हो गया नवंबर के महीने में या दिसंबर के महीने में, उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई, उसकी फंडिंग स्टार्ट होगी, पाकिस्तान की ज़राअत को, सनत को, तिजारत को, एक्सपोर्ट को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अगर तो वो शुरू हो गया तो जनाब आप इलेक्शन भूल जाए। ये मेरी जाती परसेप्शन है, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो मैं हालात और वाकयात देख रहा हूं, जो पिंडी इस्लामाबाद में मैं बैठा हूं, मेरी जो हालात पे नजर है, मेरी जाती राय में, ये मेरी पार्टी की राय नहीं है, मेरी जाती राय में अगर तो ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाना होगी। इलेक्शन फिर आपके मुझे तो नजर नहीं आते करीब। और अगर ये ना हुआ तो फिर इलेक्शन होंगे। अगर खुदा न खास्ता ये प्रोग्राम शुरू ना हुआ, क्योंकि ये इस वक्त की जरूरत है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को महंगाई के चुंगल से बचाने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को इस माली तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये वक्त की जरूरत है कि इस वक्त ये वाला इनकलाबी प्लान और प्रोग्राम स्टार्ट हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो। अगर खुदा न खास्ता ये ना हो सका, फिर जनाब मार्च के पहले 3 दिन और फरवरी के आखिरी 2 दिन या 4 दिन बड़े अहम हो गए। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, नायब पाकिस्तान पार्टी के तर्जमान और सीनियर रहनुमा हमारे से बातचीत करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बातचीत को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और उसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत और अवामी जो पजीराई है उसमें किस हद तक इजाफा होगा और क्या मोमेंटम बनेगा पाकिस्तान की सियासत का। और इसमें हम बातचीत करेंगे राजा रियाज साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और इससे पहले PTM के दौरे हुकूमत में अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। बुनियादी सवाल, मियां नवाज शरीफ साहब की अभी आमद में बहस 2 दिन बाकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हो चुकी है, नोटिस जारी हो चुके हैं, नैब को एहतसाब अदालत के अंदर भी नोटिस जारी हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 1 दिन के अंदर ये फासती जमानत मिल जाएगी। और मियां साहब लाहौर में मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर की शाम को जलसे से खिताब करेंगे। इस जलसे में आप अवाम की शिरकत और मियां साहब का जो विजन या उनका जो लाए अमल है वो क्या समझते हैं, क्या होगा और अवाम की शिरकत किस हद तक होगी? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके लम्बे लहूं के मियां साहब को इंशाल्लाह प्रोटेक्टेड बेल मिल जाएगी। पूरे पाकिस्तान में पूरे जोरों शोर से मुस्लिम लीग के टिकट होल्डर, ओहदेदार, तंजीमें, विंग्स तमाम पूरे जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं मियां साहब के इस्तकबाल की। और इंशाल्लाह 21 तारीख को आप पाकिस्तान के शहर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखेंगे और इससे पहले मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा इज्तिमा कभी नहीं हुआ। और इंशाल्लाह उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे और उसका बुनियादी जो पहलू है वो है सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, दवाई। गरीब आदमी जो पिस रहा है, जो इमरान खान ने जिनको जिंदा मार दिया है, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए मियां साहब बहुत से इकदाम का ऐलान करेंगे। राजा साहब एक तासुर ये भी है कि अभी भी आपने कहा कि जो तरजीहात है, महंगाई है, अवाम के मसाइल हैं, मईशत की बहाली है, और मियां साहब का जो बुनियादी नारा था 2017 और उससे पहले भी कि वोट को इज्जत दो का जो उन्होंने उठाया था और फिर एक मुज़ाहमती सियासत उन्होंने शुरू की थी, उसके अंदर नजर ये आ रहा है कि तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। तो आप ये समझते हैं कि जिस अवाम जिस लीडर से तवक्को कर रहे थे कि वो मुज़ाहमत की सियासत को आगे बढ़ाएंगे और वोट को और अवाम के मैंडेट को, इज्जत की बात को ज़्यादा पुख्ता यकीन के साथ आगे बढ़ाएंगे, शायद उससे वो डाइवर्ट कर रहे हैं, तो फिर अवाम उनके साथ खड़ी होगी? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि हमने वक्ती तौर पे पाकिस्तान जिन हालात में है वो हालात इस चीज की इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान ने मुज़ाहमत की सियासत की है वो सियासत की जाए।
کیونکہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے میاں شہباز شریف نے بہت محنت کر کے ڈیفالٹ ہونے سے بڑی مشکل سے بچایا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی پاکستان مشکلات میں ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، اور بہت بڑا جو مشکل وقت ہے وہ غریب آدمی پہ ہے۔ تو ہماری پہلی ترجیح جو ہے ملک کو معاشی طور پہ، خارجی طور پہ، دہشت گردی، یہ 3 چیزیں ہیں، اور اس میں بھی نمبر 1 پہ جو ہے وہ غریب آدمی کو ریلیف دینا، یہ ہمارا ٹوٹل ایجنڈا ہے۔ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے، اپنے کارخانے چلانے ہیں جو بند پڑے ہیں، روزگار لوگوں کو دینا ہے، اور سب سے بڑا پھر میں دہرا رہا ہوں تیسری دفعہ کہ غریب آدمی جو بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے، ہمیں آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، اس کو ریلیف دینا، یہ ہمارے نمبر 1 ایجنڈا ہے، اور ہم نے صرف اور صرف اس پہ کام کرنا ہے۔ رائے صاحب، یہ مزاحمت کی سیاست سے نکل کر جو مفاہمت کی بات ہے وہ فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سیاسی ماحول ایسا پیدا کرنا چاہیے، سیاسی گنجائش نکالنی چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج کراچی میں جو خطاب کیا اس کے اندر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختلافات نہیں، ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام پر بھروسہ کرنا ہوگا، کچھ بھی ہو الیکشن کروانا ہوگا، انا کو ترک کرنا ہوگا، قومی اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ جو ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں، مخالفت کی سیاست ختم کر کے مفاہمت کی سیاست بحال کرنی ہوگی، ایک شخص کی واپسی کے لیے انتخابی عمل کو روکا گیا، یہاں پہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ملک کو لندن میں بیٹھ کر نہیں چلایا جا سکتا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، سیاسی گنجائش کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اس سپیس کی بات ہو رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ جماعتوں کی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، شخصیات کی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ صرف باقی جو جماعتیں ہیں صرف ان کے لیے گنجائش کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ عمران خان نے جس طرح نفرت کی سیاست پاکستان میں شروع کی ہے، گالی گلوچ کی سیاست شروع کی ہے، انتقامی سیاست شروع کی ہے، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں پھینک کے رکھا، بند رکھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ پتہ ہے کہ جھوٹا پرچہ دیا، اور بہت سے جھوٹے مقدمے درج کیے۔ اب اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب جو بھی جیتے اس کو سب کو ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا، ملک کی خاطر اور ملک کے عوام کی خاطر۔ یہ میں اپنی قیادت سے بھی یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، اور باقی سیاسی جماعتوں کی قیادت سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ الیکشن ہے، تھوڑی بہت تلخی ہوگی، لیکن خدا کے لیے ماحول کو اچھا رکھیں، اخلاق کے دائرے میں رہ کے بات کریں سب لوگ، اور ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، کسی صورت عزت، احترام اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے سب لیڈرشپ کو۔ رائے صاحب، الیکشن کے آئی پی پی کے بارے میں جی آپ بات کریں۔ اور رکھے کہ الیکشن ضرور لڑے، تھوڑی تلخی بھی ہو، لیکن الیکشن کے بعد سارے ایک میز پہ بیٹھ کے پاکستان کے مسائل اور غریب آدمی جو بیچارہ مر رہا ہے، پس رہا ہے، اس کے لیے سارے لوگ بیٹھے، سر جوڑیں اور ملک کو اس مشکل سے نکالیں۔ الیکشن کے لیے ماحول آپ کو سازگار لگ رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ٹائم پر جو کہا جا رہا ہے جنوری میں ہو جائیں گے 15 فروری کے ارد گرد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ کسی صورت اب الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتے، میاں نواز شریف آ گئے ہیں، انشاءاللہ 15 فروری کے ارد گرد ہر صورت الیکشن ہو جائے۔ رائے صاحب، یہ جو 15 فروری ہے یہ آپ کا اندازہ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ یہ میرا بطور ایک سیاسی کارکن کے 40 سال کے تجربے کی بنیاد پہ میرا ایک اندازہ ہے کہ 15 فروری کے ارد گرد الیکشن ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ انتخابی کمپین جو ہے وہ کب پی ایم ایل این، یقینی بات ہے مینار پاکستان کا جلسہ ان کی آغاز ہی ہوگا، تو آپ نے بھی اپنے شہر میں کوئی کمپین وغیرہ شروع کر دی ہے یا ابھی آپ ویٹ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم صرف میاں نواز شریف کی تیاری، جو مینار پاکستان پہ جلسہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، باقاعدہ کمپین جس دن الیکشن شیڈول آئے گا اس دن سے انشاءاللہ ہماری ابھی یہ جلسے کے سلسلے میں کافی ہماری لوگوں سے رابطے، ملنا جلنا، میٹنگز ہو گئی ہیں، لیکن باقاعدہ کمپین کا آغاز جس دن شیڈول آئے گا اس دن سے کریں۔
دو میں سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک یہ کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے وہ 9 مئی کے کافی گرد بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمیں، اور بہت سے لوگ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث تھے، غائب تھے یا مقدمات میں ملوث تھے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ان کو چھوٹ مل جاتی ہے اور وہ اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. تو اس پارٹی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں جی، پارٹی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، علیم خان میرے بھائی ہیں، میرے لیے عزت کی جگہ ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں فیصل آباد میں ان دنوں میاں صاحب کے جلسے کی تیاری میں بہت گھوما ہوں. ووٹ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ آگے چل کے وہ محنت کریں، ضرور انہیں کرنی چاہیے، شاید ان کا ووٹ بن جائے، کیونکہ خلا ہے، اس خلا سے فائدہ اٹھا لیں اور پی ٹی آئی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں اس کے ووٹر کو. تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. وقتی طور پہ ابھی تک وہ اس ووٹر کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز اور، آپ پرانے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ رہے، تحریک انصاف کے ساتھ بھی، نون لیگ میں بھی ہیں. پاکستان کے سیاسی کلچر میں ہمیشہ پرائم منسٹر جو ہے وہ زیر عتاب رہے ہیں. کبھی سزائیں بھی ملی، نااہل بھی ہوئے، انہیں حکومتوں سے نکالا بھی گیا. یہ جو کلچر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کلچر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور کیا بنیادی وجوہات ہیں کہ ہر پرائم منسٹر جو ہے کہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکتا اور اس کو مقدمات کا، جیلوں کا اور اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ میرے بھائی بہت بڑی بدقسمتی ہے اور یہ بہت غلط چیز ہے. ہم بڑے خوش تھے کہ ہم نے اسمبلیاں جو ہیں وہ 3 اسمبلیوں نے ٹرنور پورا کر لیا، لیکن تینوں اسمبلیوں میں جو پرائم منسٹر ہے وہ وقت سے پہلے گھر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ایک چیز ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو اپنا ٹرنور پورا کرنے دینا چاہیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس غلطی کا احساس اب سب کو ہو گیا ہے اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھے گا. یہ جو یقین آپ کا ہے، ماضی میں ہم نے ایک میثاق جمہوریت دیکھا تھا، محترم بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے، باقی سیاسی قائدین بھی شامل تھے جب لندن میں یہ سائن ہوا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ کوئی اس قسم کا کوئی میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت یا کوئی گرینڈ اس قسم کا جو ریکنسیلیشن ہے اس کی کوئی ضرورت ہے، یا سمجھتے ہیں کہ جو آلریڈی پہلے ایگزسٹنٹ چیزیں آئین، قانون اور میثاق جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے جس چیز کی آپ خواہش کا اظہار کریں اس طرح معاملات کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. الیکشن کے فوری بعد میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جو انشاءاللہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے اور ہم بھی ان کو ریکویسٹ کریں گے، میرا خیال ان کا اپنا ذہن بھی یہی ہے، وہ سب کو ایک جگہ بٹھائیں گے، سب سر جوڑ کے، جتنے پارٹیوں کے سربراہ ہیں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. خواہ کی اپوزیشن اور ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنا چاہیے. پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ اس وقت مایوسی ہے، نا امیدی ہے. میاں نواز شریف ان کی امید ہے اور اس امید کو میاں نواز شریف کو سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے پورا کرنا چاہیے. رائے صاحب، آخری بات، اس مفاہمتی عمل میں جو گرینڈ ریکنسیلیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہوگی اور ان کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی، یا ان کو ایک سائٹ پہ کر کے ساری آگے حالات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان کو جماعت کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جنہوں نے 9 مئی کو دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسمے جلائے ہیں، جنہوں نے ہمارے شہیدوں کے مجسموں کو توڑا ہے، جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر کے اندر حملہ کیا ہے، جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. باقی تحریک انصاف کے باقی جو لوگ ہیں وہ آئیں، موسٹ ویلکم. ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میرا خیال ہے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے. وہ 9 مئی والے تو وہ استحکام پاکستان پارٹی میں بھی بھرپور طریقے سے شریک ہیں اور ترجمان بھی ان کے بے شمار جو ہیں وہ 9 مئی والے ہیں. جو لوگ فوجی تنصیبات پہ حملے میں خود ملوث تھے نا، وہ ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی آدمی وہ نہیں کیا. چل برائے صاحب، بہت شکریہ. راجہ ریاض ہمارے ساتھ بات، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، اور ان کا یہ خیال ہے کہ فروری کے وسط میں جو ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے، اور ایک گرینڈ ریکنسیلیشن پروسیس جو ہے کہ وہ شروع کیا جائے گا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بٹھا کر پاکستان میں امن و مفاہمت کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.